साल भाई एक क्वेश्चन कम सजेशन है। एक ये था कि हम लोग रसूलुल्लाह को उनकी सीरत देखें तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ही वाज कितने एक्सेसिबल थे वो सहाबा को। हमें एक वाकया मिलता है कि एक वो एक औरत थी बुढ़ी सी, वो उनका हाथ पकड़ के ले भी जाई गई थी उनको किसी काम से, कोई काम करवाने के लिए अपना। तो ये था मेरा कि आजकल हमारे में जो भी थोड़ा सा पॉपुलर होता है, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई पॉलिटिशियन, कोई भी हो, तो वो इनएक्सेसिबल होना शुरू हो जाता है। पॉपुलेशन ज्यादा है, ये भी रीजन हो सकता है, मल्टीपल। लेकिन हमें अगर हम लोग सुन्नत से लर्न करें तो एक्सेसिबल होना चाहिए हमें, रेदर कि हम लोग फाइट कर रहे होते हैं कि साहिल भाई से क्वेश्चन पूछे, मौका नहीं मिल रहा और इस तरह। तो ये कोई फोरम ऐसा है कि कोई डिस्कशन करनी हो आपसे या फिर कोई करना हो इन जूम सेशंस के अलावा, आपसे मिला जा सके, आपसे डिस्कशन की जा सके, ये सवाल था मेरा। Well, I cannot speak on behalf of everybody else. Everyone has his own ecosystem, ना? अपना अपना एक ecosystem बन जाता है हर एक का. Forgive me for using this word, confused now. हर एक का अपना एक settlement होती है जहाँ पे वो establish करता है अपने आप को. मेरी जो settlement थी वो roads के ऊपर ही थी. I was never stationed at one place. मैं इस्लामाबाद का हूँ, शुरू से इस्लामाबाद का. I hope to be known as a Islamabadi man forever. But मेरा ज़्यादातर काम लाहौर कराची में ही रहा है. So अभी भी मैं लाहौर के कैलेंडर पुश कर रहा हूँ इस वक्त. So I do not station myself anywhere else, but I am as out and as in one place as much as possible. मेरे जितने physical forums चल रहे हैं, मुस्लिम आइडेंटिटी के भी, यंग रेवोल्यूशन के भी चलें. यंग रेवोल्यूशन का तो एक पेड सेशन है, हमने प्रीमियम रखा हुआ है. मुस्लिम आइडेंटिटी इज अ फ्री सेशन. उसके अलावा देयर इज नो, आई डोंट थिंक देयर इज एवर अ बार. असल में साइकोलॉजिकली स्पीकिंग नफ्सियात में होता ही है कि जो बंदा भी ना, फॉर एग्जांपल आई एम नॉट गोना से I'm an accessible or inaccessible person. मैं अभी नहीं ये बात करूंगा, बट जो भी बंदा कैमरे पे नजर आ रहा हो, टीवी पे या यूट्यूब पे, तो उसके बारे में आपकी अपनी नफ्सियात, मेरी भी, हर इंसान की नफ्सियात ऐसे होती हैं जैसे कि ये चूंकि हर वक्त इसकी वीडियोस आ रही हैं तो ये हर वक्त सेशंस में बिजी है और हर वक्त इधर बिजी है तो हर उधर बिजी है, तो एक इंटिमिडेटिंग फैक्टर आता है उसके बारे में. सो पीपल नेचुरली अस्यूम कि भाई इससे तो नहीं मिल सकते आप. जैसे फॉर एग्जांपल इमरान खान से तो नहीं मिल सकते आप. हालांकि आई एम प्रीटी श्योर इफ यू गो टू हिज हाउस एंड रिंग हिज डोरबेल, आई एम प्रीटी श्योर समवनस गोना आंसर कि हाँ जी घर पे हैं. तो I get that a lot. I'm not saying कि वो मिल सकता है. I'm pretty sure वो नहीं मिलने देंगे because of political and security reasons. हाँ जी बिल्कुल. So लेकिन आप accessible हैं, आपके घर पे है, डोरबेल बजाए तो साहिल भाई से मुलाकात हो जाएगी. यार मेरे घर पे जो लोग मुझे धमकियां देने या मारने आते हैं वो तो आ जाते हैं. तो वो महीने में 2 दफा आ जाते हैं ऐसे बंदे. मगर मेरे घर पे ऑफ कोर्स आई डोंट लिव इन वन प्लेस ना, आई लिव इन 3 प्लेसेस. तो मुझे अलग अलग एड्रेसेस जहाँ पे, फॉर एग्जांपल इन दिस बिल्डिंग दैट आई एम इन राइट नाउ, आई गेट विजिटर्स बाय लेट्स जस्ट से 3 or 4 पीपल अ डे जिनको पता होता है मैं बिल्डिंग में हूँ. तो they come in और मेरा सेशन हो रहा है. बाय द वे इस वक्त सेशन हो रहा है एंड देयर इज समवन हु इज सिटिंग हियर. ही सेड कि आपका सेशन है तो मैं सेशन लाइव अटेंड करना चाहता हूँ. ऐसे बैठे तो बैठे हुए इज माय नेबर, इज माय थर्ड फ्लोर पे रहते हैं वो. इज माय इज सिटिंग राइट. सो आई एम जस्ट सेइंग इट्स नॉट अ वो आप हर इंसान के अंदर अपने एक फितरी अमर होता है कि अच्छा फिर ये एक्सेसिबिलिटी इसकी जीरो हो गई होगी. आई एम बिजी लाइक एनीबडी एल्स. फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त जो डॉक्टर हैं वो जब क्लिनिक में होते हैं या हॉस्पिटल में होते हैं, मैं उसके पास जाऊंगा तो वो कहेगा भैया पेशेंट आए हैं 10 मिनट वेट, बाहर बैठ, तो मैं बाहर बैठ जाऊंगा. तो ऐसे ही होगा. जिस दिन उसके पेशेंट नहीं होंगे उस दिन मैं बैठा रहूंगा उसके साथ. So I'm sorry if I'm reiterating once again. अगर मैं दोबारा सेम बात, रसूलुल्लाह थे ना, तो सबको पता था कि वो मस्जिद में हमेशा सुबह होते हैं और भी जगहों पर. उस वक्त लोग भी थोड़े थे, वैसे तो ये लॉजिकल बात है. तो लोग ना ऑटोमेटिकली आते भी नहीं थे उनके पास, क्योंकि उनको पता है कि मतलब कि इस तरह नहीं आते थे कि यार पकड़ लो रसूलुल्लाह को, पकड़ो, पता नहीं दोबारा कब मिलेंगे. नहीं होता था.
نہیں ایسے ہی تھا. نبی علیہ السلام کے ساتھ تو ایک ایکسیپشن ہے, ابھی چھوڑیں کیونکہ قرآن پاک نے اس پورے سبجیکٹ کو سورت میں ایڈریس کیا ہے, سورہ حجرات میں. میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس تو ہر وقت پاپولیشن مطلب پل رہی تھی. اوکے, سو یہاں تک کہ پھر نبی اسلام کو اللہ نے, پھر انسانوں کو اللہ نے منع کیا کہ اس بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وقت بھی دو. ہر وقت نہ تم ہر وقت نہ دروازے پہ آ کرو, یا ہر وقت ان کی مجلس میں. نبی علیہ السلام کبھی نہ نہیں کرتے تھے, تو نبی علیہ السلام چونکہ نہ نہیں کرتے تو ہر وقت لوگ کوئی نہ کوئی بیٹھ رہتا. کوشچن تو تھے سب کے, اور کوشچن کیا تھے ویسے نبی اسلام کی صحبت میں بیٹھنے کا کس کو کون موقع چھوڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیتیں نازل کی کہ ایسے نہ کرو, ڈونٹ ڈو دس ٹو دس مین صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر صحابہ کرام نے پھر اللہ کے حکم کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو اسپیس دینی شروع کی, کیونکہ پروفیسر وسلم نیور یوزڈ ٹو سے نو. پورا دن لوگ بیٹھ رہتے تھے. تو پھر یہاں تک بھی لوگ آنا شروع ہو گئے کہ باہر سے نبی اسلام کو آوازیں دینا شروع ہو گئے. تو اللہ نے پھر اگلی آیت نازل کی کہ یہ کون ہے جو کہ اللہ کے نبی اسلام کی آواز سے بھی اپنی آواز اونچی کرے گا. ڈونٹ ایور ڈو دیٹ, کبھی بھی نہ کرنا ایسے. سو اسی آیت کا بائی دا وے ریفرنس لے کے حضرت عمر نے, یہ جو عمران خان کے فالوورز نے نہیں شہباز شریف کو چور شروع ہو گئے تھے مسجد نبی میں, یہ اسی آیت کے ریفرنس سے انہوں نے منع کیا. حضرت عمر نے مسجد نبوی کے باہر دیکھا کہ لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں, تو عمر نے بلایا کہ کیا کر رہے ہو. ابھی بھی نبی علیہ السلام کی وہی پروٹوکول اور قیامت تک وہی رہے گی, کیونکہ نبی اسلام کا وصال ہو چکا. عمر بن خطاب امیر المومنین ہیں, اور ان لڑکوں نے اونچی آواز میں بحث کر رہے تھے, کچھ جو بھی باتیں کر رہے تھے. تو میں نے کہا کدھر سے آئے ہو, تو انہوں نے کہا طائف سے آئے. تو میں نے کہا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو پھر تمہیں دیکھتے تمہارے ساتھ کرتا کیا. تمہیں پھر ایسے سزا دینی تھی کہ تم یاد رکھتے کہ نبی علیہ السلام کی پریزنس میں تم مطلب مسجد نبوی کے باہر احاطے کے باہر تھے وہ, تم اتنی اونچی آواز کر رہے ہو جو کہ اللہ کی آیت آ چکی ہے کہ آواز اونچی نہ کرو ادھر. تو اوپر سے مسجد نبی جب بن رہی تھی نا, تو آپ کو پتا نا کہ سلطان ایٹ دیٹ ٹائم اس نے کیا آرڈر دیا تھا کہ پہلے تو ہی اسپیسیفکلی فلٹرڈ کہ کون آئے گا مزدوروں میں, اس نے ایج لمٹ رکھ دی. پھر اینٹوں کے اوپر ہتھوڑی لگنے کی آواز نہ آئے تو وہ ایک خاص پروسیس انہوں نے لٹرلی ایجاد کیا کہ کیسے لیدر کا ایک پیس اینٹ کے اوپر رکھا جائے گا اور لیدر لپیٹی جائے گی ہتھوڑی پہ بھی, اور تب کہیں جا کے اینٹ کو نا دیوار میں ناک کیا جائے گا تاکہ کوئی ٹھک ٹھک نہ ہو. سو اٹس مطلب یہ سارا کا سارا اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ نبی اسلام کو ایسے مت آپ جمگٹا بنا لیں. سو وہ تو ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ نبیوں سے کیسے نبیوں کی پریزنس میں یا نبیوں کی مجلس میں کیا پروٹوکول رکھنی ہے, وہ تو اللہ نے خود بتا دی کہ بیکاز آبویسلی اللہ کو نفسیات انسانی پتہ, اللہ نے بنائی ہے مشین, تو اللہ کو پتا تھا انسانوں نے تو ہاگ کرنا ہی کرنا ہے ایسی ہستی کو, ایک دم پہنچ جایا کریں گے سارے. مگر اب رہی بات غیر نبی کی, تو غیر نبی کی بات یہ ہے کہ عمر خطاب اور علی بن ابی طالب ایک دفعہ مدینہ کی سڑک میں جا رہے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق کپڑے جو ہے نا بڑا سے کافی سارے تھان کندھے پہ ڈالے ہوئے انہوں نے, اور واک کرتے ہوئے مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں. عمر بن خطاب بھاگے پہنچے اور علی بن ابی طالب بھی. انہوں نے کہا یا خلیفۃ المسلمین کدھر؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں کپڑے بیچنے جا رہا ہوں. کہتے کیا مطلب کپڑے بیچنے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا مطلب میں پیسے نہیں کماؤں گا تو گھر پہ کھانا نہیں کھلانا, بیوی بچے نہیں میرے. تو انہوں نے کہا کہ اب وہ ٹائم نہیں رہا آپ کے اوپر کہ آپ اس طرح بزنس کر سکیں. لوگ لائنوں میں کھڑے میں باہر آپ کے آفس کے, ٹھیک ہے, آپ پہنچے, ہم آپ کا کوئی کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. پھر انہوں نے جو بھی ہوا میں تفصیل بتا چکا ہوں اور ویڈیوز میں, I'm pretty sure most people know کہ پھر امیر المومنین کی تنخواہ رکھی گئی, اور کیا رکھی گئی, آدھا دمبا. عمر بن خطاب نے کہا کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ آدھا دمبا نہ کریں, ان کے بچے بہت ہیں, بیویاں بہت ہیں, تو ایک پورا دمبا کر دیں. تو پھر ایک تنخواہ ایسے رکھی ان کی, سو تاکہ وہ کوئی اور کام نہ کر سکیں, لوگوں کو ڈیل کریں. غیر نبی کا اور معاملہ ہوتا ہے, نبی کا اور معاملہ ہوتا ہے. سو اٹس 24/7 جاب فار غیر نبی. نبی کی بھی 24/7 جاب ہی ہوتی ہے, مگر وہ ہمیں حکم ہے کہ he has to deal with a lot of other things than just mere human matters. So ہاں جی سوری پلیز کنٹینیو. ہم کیوں نبی علیہ السلام کی یا امیر المومنین کی باتیں کریں؟ آپ تو ریگولر لوگوں کی باتیں پوچھ رہے ہیں, مجھ جیسے چھوٹے مجٹس کی. تو ہم
ہمیں کوئی ایسا وہ نہیں ہے، ویٹو نہیں ہے اللہ کی طرف سے یا اسلام میں کہ ہاں یہ آپ ہی اپنی ایکسیسیبلٹی کو لمٹ کر دیں. یہ ضرور ہوتا ہے. And we should realize that ساحل بھائی، لیکن people don't do that. people realize نہیں کرتے اپنے آپ کو، وہ نعوذ باللہ سیلیبریٹی بنا لیتے ہیں. لوگ رکھ لے، جنید جمشید بتایا کرتے تھے کہ وہ لوگ رکھے ہوتے تھے انہوں نے کہ صرف کام کے لوگ میرے پاس فلٹر ہو کے آئیں، باقی لوگ نہ آئے. وہ استغفار کیا تھا انہوں نے بعد میں. ساحل بھائی کیا طریقہ ہوگا اگر، کیونکہ ایک کوشچن میں ابھی سالوں بعد آپ موقع ملتا ہے، انمیوٹ ہوتے ہیں ہم لوگ، بات پوری نہیں ہوتی، کیا طریقہ ہو سکتا ہے آپ سے ڈسکشن کرنے کا، ملنے کا؟ اوکے ویل اٹس اے گیم آف اسٹیٹسٹکس نا، تو زوم پہ تو پروبیبلٹی کی گیم ہی ہے، ٹھیک ہے. بالکل. So I mean I never look into the fact. اور میں بس یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس کی پہلے ہفتے میں یا مہینے میں باری آئی ہوئی اگلوں کو باری دیتے ہیں، مگر فزیکل میٹنگ کے لیے تو میں لاہور میں بہت زیادہ ہوتا ہوں، اور اسلام آباد میں تو آف کورس آئی لیو ہیئر، سو جب میں لاہور میں نہیں ہوں گا تو میں اسلام آباد میں ہوں گا. تو میں آئی پریفر کہ جتنی زیادہ فزیکل انٹریکشن ہو، اسپیشلی بوائز آف سرٹن ایج 20s اور 30s کے بیچ میں، آئی ریئلی گیو my heart out. تو I never ever said no کہ نہ ہی کسی انسان کو حق ہے کہ ہاں بھائی کیوں سوال کیا، یا او بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے میں فیملی کے ساتھ ہوں. ایسا کیا فیملی کے ساتھ؟ تو پھر ویڈیو کیوں کرتے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے؟ فیملی کے ساتھ ہے تو پھر لوگوں کی بھی فیملیز ہیں، وہ بھی ہماری فیملی ہے. انما المؤمنون اخوۃ. سو I never put that sort of a filter کہ نہ ہی کسی انسان کو اجازت ہے کہ وہ اپنے آپ کو منفرد سمجھے کسی سے. سو once you are اوپر طالب نبی طالب نے تو کہا کہ آپ کے پاس سائل نہیں آتا، سائل کے پاس آپ بھیجے جاتے ہیں. سوال آپ کے پاس نہیں آتا، آپ سوال کی طرف بھیجے جاتے ہیں. تو آپ کے پاس اگر کوئی جواب ہے تو اس کو بہترین طریقے سے ادا کریں جب بھی. اور علی بن ابی طالب سے آگے کسی کے پاس کیا سوال کرنے والے لوگوں نے آنا ہے نا. نبیوں کے بعد تو حضرت علی کے پاس تو وہ جم غفیر ہوتا تھا ہر وقت. تو it's a responsibility that human beings have. اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. اگر کسی بھی موقع پہ کسی بھی بات کا آپ کے پاس کوئی پرسپیکٹو ہے تو ضرور دیں، بشرطے کہ آپ کو پتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اس پرزم کے اندر سے وہ لائٹ گزار رہے ہیں آپ. ادروائز میں تو جب سائیکالوجی بھی پڑھ رہا ہوں، ابھی بھی پڑھ رہا ہوں، پڑھتا ہی رہوں گا، نیوروبالوجی بھی پڑھ رہا ہوں، وہی پڑھتا ہی رہوں گا. تو جب تک مجھے وہ قرآن اور حدیث کی وہ پرزم نہیں نظر آتا، آئی جسٹ ٹیل دیم یار یہ گوروں کی اوپینین ہے، کسی ایک کی غلطی ہو سکتی ہے. جب تک کہ وہ مجھے سائنس قرآن کے تھرو ریلیٹ نہیں کر سکتا میں، تب تک آئی ڈونٹ ریئلی گیو این آنسر. ادروائز میں یہی کہتا ہوں یار یہ میری رائے بھی نہ سمجھنا، اس کو یہ ایک ون آف دا مینی تھنگز ہے، اس کو ٹرائی کر کے دیکھنا ہے تو مجھے ضرور بتانا چلا ہے کہ نہیں یہ نسخہ. ادروائز جب حدیث یا آیت آ چکی ہوتی ہے تو اس کو تو میں نیوٹن کے لا سے اوپر رکھتا ہوں کہ بھیا یہ ایسا ہی ہے، تم اگر یہ تم پہ نہیں چل رہا تو تم غلط ہو، یہ لا غلط نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے نا یہ اس کے بعد بھی نہیں ہوا کچھ نہیں، تو اس کے بعد بھی نہیں ہوا تو پھر آپ اپنے آپ کو اور آلٹر کریں، کیونکہ یہ ایسے ہی رہے گا. آپ نے اس کے ارد گرد آلٹر کرنا ہے اپنے آپ کو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی کل میں بیگم کے ساتھ ہی کھانے پہ تھا پرسوں، اور ایک بندے نے آ کے مجھ سے کہا کہ سر وہ آپ نے 3 صورتیں بتائی تھیں مجھے رات کو، کوئی جنت دوزخ نہیں آئی. تو ایسے جاری رکھو، پھر میرا نبی تو جھوٹا نہیں ہے، یہ آئے گی جنت و دوزخ. آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، بستر کو پاک صاف رکھیں، نمازیں تواتر کے ساتھ جاری رکھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، پھر آپ رات کو سوئیں، اپنے آپ کو آلٹر کریں. حدیث نہیں آلٹر ہونے والی، اب یہ لا ہے. تو it's that simple. So I mean there is nobody who has a right to say کہ مجھ سے سوال نہ کرو. کوئی انسان ایسے نہیں. بالغ ہو گئے، بلغ عنی لو آیا، اصول آپ کے اوپر لگ گیا. کچھ بھی آتا ہے، جو ایک آیت بھی آتی ہے آگے پہنچانی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. بس ایک بات کا یاد رکھنا، آپ پہ بھی انشاءاللہ یہ وقت آئے، ہر ایک پہ انسان وقت ہے کہ لوگوں کے کام آ سکیں. جس چیز کا جواب نہیں آتا برملا بولیں مجھے تو اس کا جواب نہیں آتا، بس تکا نہ مار دینا. اور جسٹ ان کیس اگر آپ تکا مار رہے ہیں تو انہیں بتانا یار ایک تکا مارو، یہ کیلکولیشن کی ہوئی ہے مگر ہے یہ، میں نے بھی نہیں اس کا آنسر ایسے کر کے دیکھا کبھی. ایٹ لیسٹ اس کو پورا حق ادا کر دینا بات کرنے کا. ضرور بتائیں کہ مجھے نہیں آتا، اگر نہیں آتا تو اوکے. یہ امانت اسی طریقے سے پوری ہوگی.